हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। जुहैब मुराद और ज़ैद मुराद दोनों सगे भाई थे और सालों से कनाडा में मुकीम थे। 60 से 70 की दहाई में बहुत सारे पाकिस्तानी कनाडा आकर बस चुके थे, जहां उन्हें पाकिस्तान के साथ कैनेडियन शोहरत भी हासिल हो गए थे। इन पाकिस्तानियों को यहाँ पर कनाडा में पाकिस्तानी कैनेडियन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पाकिस्तानी कैनेडियन में से एक जाहिद मुराद का खानदान भी था। जाहिद मुराद 70 की दहाई में लाहौर से कनाडा आए थे और यहीं पर मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर गए थे। पाकिस्तान में भी उनकी काफ़ी ज़मीनें और जायदाद वगैरह थी। चलता हुआ बिजनेस भी था पाकिस्तानी और कैनेडियन गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जिसके सिलसिले में उनका कनाडा आना जाना लगा रहता था। लेकिन बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल देने के लिए उन्होंने कनाडा में ही मुस्तकिल सुकूनियत इख्तियार कर ली थी। वो पाकिस्तान तक यहाँ अपनी बीवी सारा और 4 साल बेटे ज़ैद मुराद के साथ आए थे, मगर यहाँ आने के बाद एक साल बाद उनके खानदान में ज़ुहैब मुराद का भी इजाफा हो चुका था। ज़ैद और ज़ुहैब की तलीम और तरबियत एक गैर मुल्की मुआशरे में भी सारा और ज़ैद ने इलाकी इख्तियार पर की थी। न सिर्फ दोनों भाइयों का रुझान मजहब की तरफ था, बल्कि ज़ुहैब मुराद ने कुरान पाक हिफ्ज़ भी किया था। दोनों भाई नहायती काबिल और गैर मामूली सलाहियतों के हमल थे। तलीम से फरागत के बाद ज़ैद मुराद ने बाप के साथ बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। बाद में ज़ैद मुराद भी उनके साथ शामिल हो गए थे। दोनों भाइयों ने दिन रात की मेहनत करके अपने बाप के बिजनेस के साथ एक दूसरे कारोबार में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। सुहेब मुराद ने अपने एक दोस्त के मशवरे पर हैमिल्टन में एक टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश की, जो कि अल्लाह के हुक्म से दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करती गई। इस वक्त कनाडा में पाकिस्तान कैंडीज का यह खास बिजनेस था। उसके बाद सुहेब और ज़ैद मुराद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। हेलमेट में 2 और मिल्स इस्टेब्लिश करने के बाद उनका दूसरा टारगेट ब्रिटिश कोलंबिया था। वहां भी एक के बाद एक मिल स्टैब्लिश करके उन्होंने अपने बिजनेस को मजीद फैला लिया था और कुछ ही वक्त में कनाडा के दूसरे शहर तक तेजी से रसाई हासिल कर ली थी। मुराद विला, जिसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती थी। जाहिद मुराद और उनकी अहलिया सारा मुराद का बरसों पुराना वो हवाब था, जिसको उनके दोनों बेटों ने शर्मिंदा ताबीर कर दिया था। अब अपने पुराने बिजनेस को वह हैर आबाद कह चुके थे। जाहिद मुराद और सारा बेगम ज़ैद की बिजनेस एस्टेब्लिश के बाद उनकी शादी के बारे में संजीदगी से सोचने लगे थे। ज़ैद के लिए सारा बेगम ने शुरू से पाकिस्तान में अपनी भाई की बेटी के बारे में सोच रखा था, इसलिए उन्होंने बिना ज़ैद की मर्जी पूछे लाहौर में अपने भाई जावर अहमद को फ़ोन करके ज़ैद के रिश्ते की बात भी कर ली थी। ये बात जब ज़ैद को पता चली तो उसने साफ लफ्ज़ों में माँ से शादी के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अपने ऑफिस में काम करने वाली एक ब्रिटिश लड़की एमली की जुल्फों का असीर हो चुका था। उसने सारा बेगम को अपनी पसंद बताई, जिसको सुनते वो गुस्से से साफ मना कर गई थी। वो किसी गैर मुस्लिम लड़की को अपने खानदान का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। उन्हें ज़ैद को अपनी कसम देकर मुख्तलिफ हिलो बहानों से पाकिस्तान लेकर ही दम लिया था, जहाँ उनकी भतीजी शफा को देखकर ज़ैद मोहब्बत रह गया था। शफा नहायत ही खूबसूरत थी, उसे देखकर ज़ैद अपना इत्तेजाज यहाँ तक कि एमली तक को भूल गया था। सारा बेगम ने भी मौके का फायदा उठाते हुए आनन फानन 10 दिनों के अंदर उनकी शादी फिक्स कर दी थी। हफ्ते भर के अंदर अंदर ज़ैद साहब और ज़ुहैब भी पाकिस्तान आ चुके थे। यूं शफा बिना किसी रुकावट के ज़ैद की जिंदगी में पहाड़ का झोंका बनकर आएगी थी। ज़ैद शफा को पाकर बेहद खुश था, क्योंकि वो ना सिर्फ शक्ल बल्कि दिल की भी बहुत ही खूबसूरत थी। ज़ैद उसकी जिंदगी में शामिल होने वाला पहला मर्द था। वो एक वफादार और शोहर परस्त बीवी थी, जिसने अपने जज्बात को अपने मजाजी खुदा के लिए सेंध कर रखा था। शादी के 3 दिन बाद एक शानदार वलीमा रखा गया था, जिसकी शान देखने से ताल्लुक रखती थी। जाहिद मुराद ने अपने बेटे की शादी को यादगार बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। उन्होंने शफा के बाप जावर अहमद पर कोई भी बार नहीं डाला था, क्योंकि वो लोग कनाडा में मुकीम थे, तो जहेज का तो सवाल ही नहीं उठता था। सिर्फ शफा के लिए चंद जोड़े और जेवर के सिवा उन्होंने ज़ैद तक के लिए ज़ाबर से कुछ भी नहीं लिया था। शादी जितनी सादगी से हुई थी, वलीमे पर इतना ही खर्चा किया गया था। सारा बेगम ने अपने सारे अरमान वलीमे पर निकाल लिए थे। उनके सारे रिश्तेदार शफा की किस्मत पर रश कर थे। शफा और ज़ैद का जोड़ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा था। सारा बेगम बापर उन पर नजर बाद की दुआ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। जाहिद मुराद और ज़हीब ने वलीमे के बाद फौरन से राहत सफर बांध दिया था, जबकि सारा बेगम को ज़ैद और शफा के साथ कुछ दिनों बाद निकलना था, क्योंकि यहाँ पर रिश्तेदारों में ज़ैद और शफा की दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिससे निबट कर ही वो लोग वापस जाने का इरादा रखते थे कि फिर न जाने कब उनकी वापसी होती। कनाडा पहुंचकर ज़ैद और शफा को वहीं से हनीमून पर निकलना था। ज़ैद मुराद ज़ैद को जाहिद मुराद ज़ैद को शफा का ख्याल रखते हुए बिजनेस की फिक्र न करने की तलकीन करके ज़ुहैब के साथ वापस जा चुके थे। 1 महीना पाकिस्तान में बहुत ही मसरूफ गुजरा। ज़ैद और शफा एक दूसरे के हमराही में बहुत ही खुश थे, इसलिए शफा को पाकिस्तान छोड़ते वक्त जहाँ अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था, वहीं वो ज़ैद जैसे टूट कर जाने वाले शरीक के सफर को पाकर भी बेहद मसरूर थे। 1 महीने बाद वो लोग कनाडा पहुंच गए थे, जहाँ से उन्हें हनीमून के लिए निकलना था। 2 दिन बाद उनकी इटली के लिए फ्लाइट थी और फिर हनीमून का 1 महीना बहुत ही खूबसूरत और भरपूर अंदाज में गुजार कर शफा और ज़ैद इटली से वापस कनाडा आ चुके थे। ज़ैद ने आते ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया था।
شفا اور سارا بیگم ایک دوسرے کے ساتھ کم گھر پر کافی اچھا ٹائم سپینڈ کرتی تھی. شفا کے آنے کے بعد ان کا اکیلا پن ختم ہو چکا تھا. زیاد مراد زیاد کے اور اب زہیب کی شادی کے فرض سے زبردوش ہونا چاہتے تھے. اس بار سارا بیگم کی نظر میں کوئی بھی لڑکی نہ تھی, اس لیے ڈائریکٹ زہیب سے اس کی مرضی پوچھے گی. اس نے جھجکتے ہوئے اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک عربی کلاس میٹ حالہ جمنا کا نام لیا تھا, جس وہ شروع سے بہت ہی پسند کرتا تھا. حالہ عرب سے یہاں اسکالرشپ پڑھنے آئی تھی اور یہاں پر مقیم اپنی حالہ کے پاس رہتی تھی. وہ نہایت ہی ہونہار, قابل اور اپنے بیچ کی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی. MBA کے بعد بھی وہ یہاں پر پچھلے ایک سال سے مختلف شارٹ کورسز کرتی. زہیب سے وہ اب تک کانٹیکٹ میں تھی اور اکثر دونوں کے بار ملاقات ہوتی رہتی تھی. زہیب نے سارا بیگم کو جب اپنی پسند بتائی تو انہوں نے زاہد صاحب سے مشورہ کر کے زہیب کا رشتہ حالے سے کرنے کی حامی بھر لی تھی. اتفاق سے حالے کے والدین بھی انہی دونوں کینیڈا آئے ہوئے تھے. زہیب نے حالہ سے پوچھ کر اپنے ماں باپ کو حالہ کی آنٹی کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا. مراد فیملی اب برٹش کولمبیا اور ہیمپٹن کی جانی مانی فیملی میں سے ایک تھی. ان سے رشتہ جوڑنا اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی بات تھی, اس لیے زاہد, مراد اور سارا بیگم کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. وہ سوچنے کے لیے رسمی سا وقت بھی نہیں لیا گیا تھا, کیونکہ حالہ کی آنٹی اور ان کے شوہر زہیب اور مراد فیملی کی ذمہ داری لینے کو تیار تھے. زاہد نے زہیب کی پسند کی شادی کو لے کر ماں سے ہلکا سا شکوہ ضرور کیا تھا, کیونکہ بڑی انکار کے بعد زہیب کی پسند کو کیوں قبول کر لیا گیا, مگر ان کے اعتراض کو سارا بیگم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ وہ بھی کسی غیر مسلم کے بجائے اگر مسلم اور خاندانی لڑکی کو پسند کرتے تو ان کو پسند کو بھی بنا کسی اعتراض کے اپنا لیا جاتا. زہیب کی پسند کردہ لڑکی نہ صرف مسلمان تھی بلکہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی. یوں ہیلمٹ میں کچھ عرصے بعد زہیب کی شادی بھی انجام پا گئی تھی, جس میں پاکستان سے بہت ہی کم لوگوں کو بلایا گیا تھا. یہ شادی بھی زیاد کی شادی سے کسی طور پر کم نہ تھی. 7 اسٹار ہوٹل میں گرینڈ ریسیپشن دیا گیا تھا, جس میں زاہد مراد کے کاروباری حلقے کے تمام لوگوں کو دوسرے ممالک سے بلایا گیا تھا. زاہد مراد نے بھی بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے زہیب اور حالہ کا ورلڈ ٹور ہنی مون اسپانسر کیا تھا. وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا تھا. ان کی زندگیاں جو اب تک سب رفتار سے چل رہی تھی, ان میں اچانک سے ہلچل مچ گئی. زاہد مراد, جو کہ شوگر اور ہائی BP کے مریض تھے, ایک دن پریشان حال سے آفس سے گھر آئے اور بنا کچھ بتائے کمرے میں قید ہو گئے. سارا بیگم بھی پریشان سے ان کے پاس پہنچی, مگر ان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ ایک لفظ بتانے کو تیار نہیں ہوئے. وہ انہیں کمرے سے باہر بھیج کر خود آنکھیں مت کر لیٹ گئے. رات کے کھانے کے لیے وہ انہیں اٹھانے کمرے میں پہنچی, مگر کئی دفعہ آوازیں دینے پر بھی جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تب ان کا ہاتھ پکڑ کر ہلانے لگے, جو برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. انہیں کسی انہونی کے احساس سے بے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا, مگر ان کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی. کچھ ہی دیر میں سارا بیگم کی چیخوں سے پورا مراد ولا گھوشنے لگا تھا. زہیب اور زہد کو شفا اور حالہ نے روتے ہوئے جب یہ خبر فون پر سنائی تو زہیب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئے, جبکہ زیاد بھی سختہ زدہ تھا کہ ابھی کل ہی تو اور آج بھی تو اس کے اچھے بلے پاپا ابھی شام ہی تو آفس سے گئے تھے. اچانک ایسا کیا ہوا تھا انہیں؟ گھر پہنچنے سے لے کر پاکستان جانے تک وہ دونوں اپنے اپنے اندازوں کے مطابق پاپا کی ناگہانی موت کے متعلق سوچے رہے تھے. زیاد مراد کی آخری رسومات پاکستان میں انہیں کے آبائی گھر میں ہونی تھی. وہ سب جنازے کو لے کر پاکستان آ گئے تھے. ان کے خاندانی قبرستان میں زاہد مراد کو سپرد حق کیا گیا تھا. مراد خاندان کے لیے وہ وقت بہت ہی کڑوا تھا. شفا اور سارا بیگم نے زاور صاحب کے پرزور اصرار پر پاکستان میں ہی اپنے میکے یعنی کہ شفا کے باپ زاور احمد کے گھر سارا بیگم کی عید تک کے لیے رکے تھے, جبکہ حالیہ زہیب اور زیاد واپس کینیڈا آ چکے تھے. ان سب کی زندگی میں زیاد مراد کے جانے سے بہت ہی بڑی تبدیلی آ چکی تھی. غم و صدمے کے اس سوگوار فضا میں حالہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبری ان سب کے لیے باہر کا جھونکا بن کر آئی تھی. شفا کی گود بھی ابھی تک خالی تھی. حالیہ نے بھی وہ بہت خوش تھی اور اداس سے اپنی گود بھی جلدی بڑھنے کے لیے دعا گو تھی. حالانکہ روزانہ شفا اور سارا بیگم سے فون پر بات ہوتی تھی. حالانکہ اردو نہیں آتی تھی, وہ بامشکل سب کے دیکھا دیکھی کچھ ایک دو الفاظ یا پھر چھوٹے موٹے جملے جب اپنے محسوس عربی لہجے میں بولتی تو بے حد کیوٹ لگتی. یہ زہیب کا کہنا تھا. وقت کچھ اور آگے بڑھا. سارا بیگم کی عدت کا عرصہ گزرتے ہی شفا سارا بیگم کے ساتھ کینیڈا چلی آئی. زیاد مراد کی زندگی میں سب سے اچھا کام کافی اچھے وقت سے چل رہا تھا. انہیں ہیلمٹن کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں کی فیکٹریوں کی بھی ذمہ داری احسن طریقے سے سنبھال رکھی تھی, مگر ان کے جانے کے بعد سارا یا پھر زیاد اور زہیبہ پڑ گیا تھا. ان دونوں برٹش کولمبیا والی مل میں گڑبڑ کی خبریں بھی ان کو لگاتار مل رہی تھی, اس لیے زیاد مراد نے یہاں کا کام زہیب کو سونپ کر خود برٹش کولمبیا جانے کا فیصلہ کیا. شفا ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی, وہ بھی اس کے بنا اب نہیں رہنا چاہتا تھا کہ اتنے وقت بعد تو وہ پاکستان سے لوٹی تھی, مگر اسے پتا تھا کہ وہ وہاں جا کر اپنے کام میں اتنا بزی ہو جاتا کہ اسے سڑک کو جانے کی بھی فرصت نہیں ملتی اور وہ شفا کو وقت نہیں دے پاتا. وہ سارا دن اکیلی پریشان ہوتی. اس نے شفا کو کچھ وقت ماں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا. اسے یقین تھا کہ جیسے اسے لگا کہ حالات سازگار ہوں گے وہ اسے بلا لے گا. اس کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی شفا مان گئی اور زیاد برٹش کولمبیا روانہ ہو گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد ایک سہانی خوبصورت صبح میں حالہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا, جس کا نام سارا بیگم نے مرضی سے سنان رکھا تھا. زیاد بھتیجے کی آمد کا سن کر بھی کام کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آیا تھا اور اس طرح مزید کچھ مہینے بیت گئے.
زید کو یہاں پر آئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ شفا کی زید سے بس فون پر ہی بات ہو پاتی تھی۔ اب سارا بیگم کی زید کی اس غیر ذمہ داری سے نالا رہنے لگی تھی جو بیوی کو یہاں پر چھوڑ کر اکیلا دوسرے شہر میں رہ رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس بار خود زید سے بات کر کے شفا کو کے ساتھ ہی بیچنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی اچانک ایک سردی صبح زید شفا کو لینے آ پہنچا تھا۔ وہ خود اسے دور رہ کر عاجز آ چکا تھا۔ شفا ننھے سنار سے کافی مانوس ہو چکی تھی جو اب 7 مہینے کا ہو چکا تھا، مگر اسے زید کے ساتھ جانا ہی تھا کہ اتنے مہینوں کے بعد بن باز اب اس کی بھی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ زید شفا کو اپنے خوبصورت بڑے سے گھر الشفا لایا تھا۔ یہ گھر پاپا نے زید کے لیے خریدا تھا کیونکہ ان کا ارادہ بھی مستقبل میں زید کو یہاں پر شفٹ کرنے کا تھا۔ اس نے ابھی برٹش کولمبیا آنے کے بعد گھر کو ریمینوٹ کروایا تھا۔ گھر کے چاروں طرف پر ہرا بھرا لان تھا جس میں شفا کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک خوبصورت سا وائٹ راڈ سے بنا ہوا پنک سیٹ اور پنک براؤن چھتری والا بڑا سا جھولا لگوایا تھا۔ گھر کے اندر 6 روم نیچے کی طرف بنائے گئے تھے اور 6 روم اوپر کی طرف، 2 بیڈ رومز، ایک بڑا سا گیسٹ روم، لیونگ روم کے برابر میں بڑا سا لانچ اور اس کے رائٹ سائڈ پر کھلتے ہوئے دروازے کے ساتھ بڑا سا ڈائننگ روم جس سے ملک کچن تھا۔ لانچ کے ایک گیٹ ڈائننگ روم جبکہ ایک اندر والا گیٹ کچن میں کھلتا تھا۔ اس طرح کچن کے 3 راستے بنتے تھے، ایک ڈائننگ روم، ایک لانچ، جبکہ کچن کے بیک سائڈ پر ایک کچن گارڈن بھی بنا ہوا تھا۔ کچن کا تیسرا گیٹ وہاں پر کھلتا تھا۔ یہ ایک کھلا ہوا اور بڑا سا گھر تھا جو کہ گرمی میں ہوادار بن جاتا تھا اور سردی میں گھر کے اندر لگے ہوئے ہیٹنگ سسٹم اور باری پردوں کی وجہ سے گرم رہتا تھا۔ الشفا اس گھر کا نام زید نہیں رکھا تھا۔ شفا جو کہ زید کی طرف سے مشکوک کا شکار رہنے لگی تھی، الشفا نے ایک بار پھر سے اسے زید کی طرف سے مطمئن کر دیا تھا۔ یہ گھر شفا کے لیے بہت ہی معنی رہتا تھا کیونکہ اس گھر میں زید نے شفا کا نام دے کر اس کی محبت کو موت پر کر دیا تھا۔ شفا کو نہ صرف گھر بہت پسند آیا تھا بلکہ اس کا بیڈ روم جس میں زید نے اتنے دن کی محنت کے بعد ایک ایک چیز میں شفا کی پسند کا خیال رکھا تھا، اس کی پسند کا انٹیریئر، کلر اسکیم، پردے، فرنیچر، ہر چیز ہی لاجواب اور قابل تعریف تھی۔ شفا کو اس روم سے انسیت سی ہوتی چلی گئی تھی کیونکہ یہاں اس کی اور زید کی شادی ولیمے کی بڑی بڑی تصویریں فریم کی لگی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا اور مزید 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ شفا کی سارا بیگم سے اکثر فون پر بات ہوتی جاتی تھی۔ وہ اسے بہت ہی یاد کرتی تھی کیونکہ اس طرح زید کا ہیلمٹ بہت ہی کم آنا جانا تھا۔ اس نے یہاں کا کام مکمل طور پر خود سنبھال لیا تھا اور زہیب ہیلمٹن وال ملز دیکھتا تھا، اس لیے سارا بیگم بھی ان دونوں کو زیادہ اپنے پاس آنے کے لیے اصرار نہ کرتی تھی اور شفا اور زید ایک دوسرے کی سنگت میں بہت ہی خوش تھے۔ یہی بات انہیں مطمئن کرنے کو کافی تھی۔ ایسے میں شادی کے 3 سال شفا اور زید کی زندگی میں ننھے مہمان کی آمد نے ان کی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ شفا پر تو اس حبن سے شادی مرد کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ البتہ زید کا ری ایکشن نارمل تھا، وہ شفا کی طرح نہ اتنا خوش تھا نہ پرجوش، مگر شفا نے اپنی خوشی میں اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ زندگی اگر اتنی حسین تھی تو کاش وقت انہی لمحوں میں رک جاتا۔ ادھر 2 سال بعد دوبارہ حالہ بھی امید سے ہوئی تھی۔ سارا بیگم شفا کو اپنے پاس بلانا چاہتی تھی کہ یہاں پر حالہ کو بھی اس وقت ان کی ضرورت تھی۔ ایسی کنڈیشن میں چھوٹے سے سنان کو ہینڈل کرنا حالہ کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ شفا سارا بیگم اور حالہ کی مجبوری سمجھتی تھی مگر وہ اس وقت زید کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سارا بیگم اور حالہ کو اپنی طرف سے مطمئن اور اطمینان دلایا تھا کہ زید اس کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں۔ ایسا تھا بھی، زید نے شفا کے لیے ایک میڈ ارینج کر دی تھی جو کھانا بنانے کے بعد سارا دن اس کے ساتھ رہتی تھی۔ پہلے شفا ہی اپنا اور زید کا کھانا بناتی تھی مگر آج کل یہ کام میڈ کے ذمہ تھا کیونکہ کچن میں مسالوں کی اسمیل سے شفا کی حالت بری ہو جاتی تھی، وہ مسلسل الٹیوں سے اس کا حشر ہو جاتا تھا، اس لیے زید نے اس کے کچن میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ وہ سارا دن میڈ کو کال کر کے شفا کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، بار بار میڈ کو اس کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ شام کو جب وہ گھر آتا تو میڈ کو بیچ کر خود شفا کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ زید نے صحیح معنوں میں ان دونوں سے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے شفا کو لے کر عجیب طرح کے وہم ستانے لگے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ شفا کو کھو دے گا۔ شفا خود جتنا اس بچے کے لیے ایکسائٹڈ تھی وہ اتنا ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسکیور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنے بچے میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اسے بس شفا کا خیال تھا۔ اسے سچ مچ اس وقت بچے کی کوئی بھی خاص چاہت نہ تھی، یہ بچہ بس شفا کی ضد پر اس دنیا میں آ رہا تھا، اس کی منتوں کے آگے وہ بھی مجبور ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بچے پسند نہیں تھے، اسے اپنے بھتیجے سنان سے بہت ہی محبت تھی مگر اپنے بچے کی آمد کا سن کر دن رات ستانے والے ان انعام میں اس کو خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ شفا کا چھوٹے بچوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ ابھی شفا کا 8واں مہینہ شروع ہی ہوا تھا کہ ایک دن ان کی زندگی میں ایک تیز بھونچال آیا اور سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ آفس کے کسی کام سے برٹش کولمبیا آئے ہوئے زہیب مراد کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج ایک بہت ہی بڑا طوفان اس کے بھائی کی زندگی میں اس کی وجہ سے آنے والا ہے۔ وہ تو یہاں اپنے ایک کلائنٹ سے ملنے آیا تھا، اس نے زید مراد کے آفس کال کر کے اپنی آمد کی خبر بھی دی تھی مگر وہ اس وقت آفس میں موجود نہیں تھا۔ زہیب مراد کی میٹنگ ایک مشہور معروف ہوٹل میں ارینج کی گئی تھی جو زید کے گھر سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا
اس کا ارادہ میٹنگ کے بعد شفا سے ملنے کا تھا۔ امی نے ان کے لیے کچھ سامان بھی بھجوایا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل کے سیکنڈ فلور پر پہنچا ہی تھا کہ سامنے کاریڈور کی طرف بڑھتے ہوئے اسے دائیں ہاتھ کے دروازے سے نکلتے ہوئے ایک مرد پر زیاد کا گمان ہوا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس کا چہرہ پیٹ موڑی ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ جلدی زیاد تک پہنچا مگر اسے پہلے ہی زیاد اور وہ عورت صہیب کی طرف مڑ چکے تھے اور عورت کا چہرہ دیکھ کر صہیب کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ زیاد مراد اس کے ساتھ موجود وہ عورت شفا بابی نہیں بلکہ ان کے آفس میں کام کرنے والی برٹش لڑکی ایملی تھی۔ اس نے کافی استحقاق سے زیاد کا بازو پکڑ رکھا تھا اور اچک کر اس کے کام میں کچھ کہہ رہی تھی۔ زیاد اس کی طرف گردن جھکائے اس کی بات سن رہا تھا جب اس کی نظر بت بنے ہوئے صہیبہ پڑی۔ اس کی مسکراتے ہوئے ہونٹ سمٹ گئے۔ ایملی اور زیاد جس طرح سے بے تکلفی سے دوسرے ساتھ کھڑے تھے اور اندازہ ان دونوں کے بیچ موجود تعلق کا چیخ چیخ کا اعلان کر رہا تھا۔ زیاد جلدی سے ایملی کا ہاتھ اپنے بازو ہٹاتے صہیب کی طرف بڑھا مگر اسے نظر انداز کرتا جلدی لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچ کر تیز قدموں سے گیٹ پار کر گیا تھا۔ صہیب نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرح سے زیاد کے گھر تک پہنچا مگر اس نے ایک گھنٹے کے اندر خود کو کافی حد تک نارمل کر لیا تھا۔ وہ شفا کو اس معاملے کی بنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ گھر میں سرونٹس سے پتا چلا کہ شفا چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ یہ سن کر صہیب کو کافی راحت ملی۔ زہیب سے بھی اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے زیاد مراد کو فوراً فون کر کے گھر آنے کو کہا۔ وہ شفا کی غیر موجودگی میں زیاد سے سارا معاملہ کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ زیاد کے گھر آتے صہیب نے استفسار شروع کیا۔ اس کی بات پر زیاد نے جو انکشاف کیا اسے زیاد مراد کے بدترین اندیشات کی تصدیق کر دیے تھے۔ زیاد مراد نے بتایا کہ ایملی اس کی بیوی ہے جس سے اس نے مجبوری کے ہاتھ میں اپنے ہنی مون سے لوٹتے کچھ دن بعد اسے شادی کر لی تھی۔ زہیب کو زیاد کی بات سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ زیر لب بولا، مجھے پوری بات بتائیں بھائی جان، ایسا کیوں کیا آپ نے شفا بابی کے ساتھ؟ ایسا کیوں دھوکہ دیا؟ اگر آپ کو اس ایملی سے شادی کرنی تھی تو شفا بابی کی زندگی کیوں برباد کی؟ بتائیں۔ میں نے جان بوجھ کے شفا کو دھوکہ نہیں دیا صہیب، یہ شادی پاپا نے کروائی تھی، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ آج کا دن صہیب کے لیے انکشافات کا دن تھا۔ وہ سنتا بیٹھا اپنے بھائی کی صورت دیکھ رہا تھا، یعنی پاپا بھی اس فریم میں برابر سے شامل تھے۔ زہیب کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ مجھے پوری بات جانی ہے بھائی جان۔ بالکل صحیح، اس اسپاٹ لہجے میں کہا۔ زیاد نے ایک نظر اسے دیکھ کر دھیرے بولا شروع کیا۔ ایملی کا عیاش بھائی اس کو جوبے میں اپنے دوست سے ہار چکا تھا۔ ایملی کے والدین حیات نہیں تھے۔ اس کے پاس جب اپنے آپ کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے مجبوراً زیاد مراد کو کال کر کے اس سے مدد مانگی۔ وہی اس وقت اس کے لیے باعث سہارا تھا۔ زیاد کافی حد تک پہلے سے بھی اس کے پرابلمس کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے ایملی نے جب اس سے مدد مانگی تو وہ تیار ہو گیا۔ زیاد نے ایملی کے نشئی بھائی اور اس کے دوست کو منہ مانگی رقم دے کر ایملی کو ان کی گفٹ سے چھڑوایا تھا اور ہیملٹن والے آفس کے پاس ہی اس کو اپنے پرسنل اپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ زیاد مراد کے کچھ خاص غیر ملکی کلائنٹس کے لیے تھا۔ ایملی کو یہاں پر رہتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن موقع ملتے ہی ایملی کا بھائی مزید پیسوں کے لالچ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ ایملی کو اس کے بھائی نے ڈرا دھمکا کر زیاد سے اور پیسے لینے کو کہا تھا۔ اس کے منع کرنے کے بعد اس نے بہن کو کافی زد و کوب کیا۔ ایملی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس نے روتے روتے زیاد کو ساری بات بتائی۔ اب پانی زیاد کے سر سے بھی اوپر گزر گیا تھا۔ اس نے فوراً پولیس کو کال کر کے ایملی کے بھائی کو اریسٹ کروا دیا تھا مگر یہ صرف وقتی حال تھا۔ ایملی کو اپنے لیے ایک مضبوط سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتی سوائے زیاد کے، اس لیے اس نے ایک بار پھر سے زیاد کے سامنے دامن دراز کر دیا تھا۔ اور زیاد اس کی محبت تھا، اس کی پہلی محبت جس کے خواب کب سے اس کی آنکھوں میں نے دیکھے تھے۔ ایک بار پہلے بھی وہ اپنا دل کھول کر زیاد کے سامنے لا چکی تھی اور زیاد نے بھی اس کے لیے اپنی پسندیدگی ظاہر کی تھی۔ اس کے اظہار کا جواب مثبت انداز میں دیا مگر قسمت کی ستم ظرفی کہ وہ دونوں مل نہیں پائے اور زیاد نے اس سے معذرت کر لی۔ وہ اس کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کو اپنانے سے معذور تھا۔ تب سے وہ چپکے اس لفظ مسلم، اس مذہب اسلام کو کھوجنے کی جستجو میں لگی ہوئی تھی۔ اسلام کے ماننے والوں کو ان کا دین ایسا کون سا خزانہ عنایت کرتا ہے جس کے لیے مسلمان اپنی بڑی خواہش کو صرف دین کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اسلام کو کئی مہینوں سے اسٹڈی کر تھی اور سمجھ چکی تھی کہ زیاد نے اسے شادی کیوں نہیں کی تھی مگر اب حالات نے ایک بار پھر اس کو زیاد کے سامنے دستے دراز کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زیاد نے شادی کی بات سنتے ہی اس کو صاف جواب دے دیا تھا۔ وہ پہلے اسے شادی کرنا چاہتا تھا مگر امی جان نے ایسا ہونے نہیں دیا تو اس نے بھی اس بات کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا مگر شفا اس کی زندگی میں آئی اور وہ سب کچھ بھول گیا۔ ایملی سے شادی نہ کرنے کا ملال بھی اس کے دل سے نکل گیا تھا اور شفا کے ساتھ اسے صحیح معنی میں اس کی زندگی کو حسین تر کر دیا تھا۔ شفا اس کی محبت تھی، اس کے ہوتے ہوئے وہ ایملی سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر ایملی نے اس بار زیاد کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس نے زیاد کے انکار سے دل برداشتہ ہو کر ایک شام زہر پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ سوئے اتفاق اس دن صحت مراد بنا کسی کو بتائے ہوئے اپارٹمنٹ میں کسی کام سے چلے آئے۔ انہوں نے بے ہوش پر بھی ایملی کو ہاسپٹل پہنچایا جہاں پر
ڈاکٹرز نے بامشکل اس کی جان بچائی تھی۔ زید مراد نے جب انہوں نے ایملی کے اس کے پرسنل اپارٹمنٹ میں موجودگی اور بے ہوشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ ساری بات سن کر زاہد مراد نے زید کو ایملی کو اپنانے کا مشورہ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب شفا کے ساتھ کھلا ظلم ہے، مگر حلال کا تقاضا یہی تھا کہ زید کو ایملی سے شادی کر لینی چاہیے۔ باپ یہ مجبور کرنے پر زید بے بس ہو گیا تھا۔ زاہد صاحب نے ایملی سے جب اس بارے میں بات کی تو اس نے ماری ہوشی کے ان کے سامنے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے زاہد مراد اور زید کو یقین دلایا تھا کہ وہ کبھی بھی شفا اور زید کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ ان دونوں کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، اسے بس زید کے نام کا سہارا، اس کا تحفظ چاہیے تھا۔ یوں زاہد مراد نے اس کی بے بسی سے مجبور ہو کر شفا کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہوئے ایملی کو زید کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے کچھ وقت بعد ہی جس شام ایملی اور زید کا نکاح تھا، اسی شام ایملی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایملی کا اسلامک نام زاہد صاحب کی امام پر ساحلیہ رکھا گیا تھا۔ زید نے نکاح کے فوراً بعد ساحلیہ کو اپارٹمنٹ سے نکال کر اپنے نئے فلیٹ میں شفٹ کر دیا تھا۔ یہ فلیٹ زید مراد نے ابھی کچھ وقت پہلے ہی خریدا تھا۔ اس کے بارے میں ان کے سوا بس زید اس کا ایک دوست ہی جانتا تھا۔